मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई होते हैं। तो ये तमाम सब चीज़ें फजूल खर्ची की हैं। चुनांचे आदमी जब फजूल खर्ची करता है तो गोया वो शैतान की मुशारकत करता है। शैतान जो है क्या कहते हैं, शैतान फजूल खर्ची करता है इसलिए वो भी करता है। अब ये फजूल खर्ची जो है ना, चाहे घर के अंदर हो, चाहे बिस्तरे में हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे खाने में हो, चाहे पीने में हो, चाहे सवारी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे से अच्छा ना खाएं, अच्छे से अच्छा ना पहने, अच्छे से अच्छा ना करें, सब कुछ अच्छा करें, लेकिन फजूल खर्ची नाहक तौर पर 10 बिस्तरे आपके सिर्फ अपने रखे हुए हैं, बेकार की चीज़ें, फालतू चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से शुबहे के एक और तदबीर यह है कि शुबहे के मकामात पर नहीं खड़ना चाहिए। जहां आपकी इज्जत और आबरू खतरे में पड़े, जहां पर खड़ा होना आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी इज्जत को खतरा लाहिक हो सकता है। शराब की दुकान के पास आप खड़े हैं, अब वहां से किसी ने नजर पड़ी, अरे फलाने मौलाना साहब को हमने शराब की दुकान के दरवाजे पे देखा था, अरे भाई, और कम से कम ये शुबह के मकामात। इसी तरह गलत जगहों पे बेहया लोगों की सोसाइटियों के सामने खड़े हों, गलत लोगों की सोहबतों में से भले आप गुजर गो, अरे फला साहब को हमने फलानी गली में देखा था भाई, वो वहां खड़े थे, क्या कर रहे थे उस गली में? उस गली में तो शरीफ लोग नहीं जाते, उसमें तो सब बुरे लोग जाते हैं। तो ऐसी शुबह की जो जगह है, फलाने साहब को मैंने शेरवानी पहन के सिनेमा हॉल के सामने देखा था, भाई शुबह की जगह है, मत खड़े हो। तो जहां शुबह की जगह हैं, शुबह के मकामात हैं, जहां इज्जत और आबरू को खतरा है, वहां नहीं खड़ा होना चाहिए। चुनांचे एक हदीस और क्यों? इसलिए कि शैतान जो है ना, शैतान हमेशा उसमें रहता है कि किसी तरह से शरीफ आदमी को, मोमिन आदमी को जलील करें, किसी भी जलील करें। और इस सिलसिले में आप जहां भी हराम कारियां, बदकारियां या हराम की चीजें हैं, आप सोच लें, हमने तो मुख्तसर तौर पे एक इशारा दिया है कि बुरी जगहों से नहीं ठहरना चाहिए। चुनांचे हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हैं, वो कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई आपकी ज़ियारत करने के लिए, आप टेक लगाए हुए बैठे थे, तो मैंने आपकी ज़ियारत की और मैंने आपसे गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करके मैं जाने लगी। फ़क़ाम मई ली यक़लिबनी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खड़े हुए ताकि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के दरवाजे से बाहर कर दें, मुझको। वकाना मस्कनुहा फी दारे उसामा बिन ज़ैद, तो उसामा जो थे, कहते हैं कि हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उस वक्त हमारा जो घर था वो उसामा बिन ज़ैद के घर में थे हम लोग। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ा कि जाओ, तो उसी वक्त 2 आदमी उस रास्ते से गुजर रहे थे, 2 आदमी उस रास्ते से गुजरे अंसारी में से। फलम्मा रअया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असरा, तो जब उन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वो कन्नी काट के निकलने लगे, समझो भाई अल्लाह के नबी आ रहे हैं, चलो भागो जल्दी से निकले। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रिस्लिकुमा, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें आवाज दी और फरमाया भाई ठहरो, जरा ठहरो, इन्नहा सफिया बिन्त हुई, लोगों ठहरो, ये जो जा रही हैं ये सफिया बिन्ते हुई मेरी बीवी हैं। काला, तो उन दोनों सहाबी अंसारी सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, ताज्जुब से सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह के नबी। अब ये भी बताने की चीज है, क्या हम, यानी कहने का मतलब क्या हम कोई शक हो सकता है, क्या किसी चीज की हमको शुबा हो सकता है, इसकी क्या जरूरत है अल्लाह के रसूल कहने की। काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरे दम, शैतान आदमी की रगों में खून की तरह दौड़ता है। फखशीतु अन यक़ज़िफ़ फी क़ुलूबिकुमा शैयन, तो मैं डरा कि कहीं शैतान तुम्हारे दिलों में कोई वसवसा न पैदा कर दे, कोई शुबहा न डाल दे। इतनी रात को अल्लाह के नबी के घर से कौन सी औरत निकली है निकाब पहन के, पर्दा ओढ़ करके? समझ में आ रही बात की नहीं? देखें, वो नबी थे, वो सैयदुल बशर हैं, सैयदो वलद आदम हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं, लेकिन आप देख रहे हैं एहतियात का तकाजा, एहतियात देखें, शुबह का मकाम था, अल्लाह के नबी ने वजाहत कर दी भाई ऐसी चीज है। तो आप भी कहीं अगर गलत उलट जगह पे खड़े हो ना, और कोई आपका मोतक़िद, कोई आपका शनाशा गुजरे और शुबह हो, तो उसको बता दें भाई मैं यहाँ कुछ काम से आया था, आप ये ना कुछ सोचें कि मैं
اس کام کے لیے آیا تھا جہاں میں کھڑا ہوں غلط جگہ پہ، ایسی بات نہیں، میں فلانے کام سے آیا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو بچنا چاہیے تمام ان شبہات کے مقامات اور شبہات کی چیزوں سے۔ اور اسی طرح سے تدبیروں میں سے، شیطان سے بچنے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، سوتے وقت، جاگتے وقت۔ اور اس کی تفصیلات ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں سوتے وقت جاتے، ایک ایک حدیث میں اس سلسلے میں آپ کو بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بسترے میں اپنے آتے تھے تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے تھے، یعنی دونوں ہتھیلیوں پہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور پڑھ کے پھونک کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر اس کو ہاتھ کو پھیرتے تھے، اپنے سر پر، اپنے پورے جسم پر، اور یہ عمل 3 دفعہ کرتے تھے۔ یہ عمل کتنی دفعہ کرتے تھے؟ 3 دفعہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسترے میں آتے تھے تو کہتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، کون سی؟ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا۔ اور جب بیدار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں دعا سونے کی اور جاگنے کی آپ لوگ یاد کر لیں، اور اسی طرح سونے سے پہلے یہ دعا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ پڑھ کر کے کر لیں، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ گزری ہے کہ اس شیطان نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں۔ مختصر میں نے یہ سونے کی دعا، اور یہ گویا سونے کے وقت بھی ایک مومن اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے رات کو کبھی نیند کھلے، رات کو کبھی آنکھ کھلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت سے حدیث مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو، رات کو اچانک کبھی نیند کھلی اور یہ کلمہ پڑھے، یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا پڑھ کے پھر دعا پڑھے، کون سی؟ اللہم اغفر لی، یا کوئی بھی دعا پڑھے۔ یہ کلمہ کہنے کے بعد میں کوئی بھی دعا پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استجب لہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ استجیب لہو یعنی اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اگر وضو کر کے وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے آدمی کو، تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ رات کو کبھی نیند بیدار ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی پوری دعا جو بتائے یہ آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی گھبراہٹ کا موقع آیا، پریشانی جس کو کہتے ہیں کہ اچانک کسی مصیبت کا آپ کو سامنا پڑا، کسی حادثے کا، آگ لگنے کا، یا کوئی بھی پیر پھسلنے کا، یا کوئی بھی یعنی جس میں آپ مصیبت محسوس کر رہے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی حادثہ آپ کو لاحق آیا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ کلمات سکھاتے تھے مصیبتوں کے وقت، اور وہ کلمات کیا تھے کہ اعوذ، یہ دعا تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وَأَن يَحْضُرُونَ۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح سے گھر سے جب آدمی نکلے دکان کے لیے، سفر کے لیے، کہیں بھی گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے چاہیے کہ دعا پڑھ کے نکلے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اب دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تدبیریں بتلائی ہیں شیطان سے بچنے کی اور سیفٹی کی، اپنی حفاظت کی، کہ آدمی محفوظ رہتا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں ان دعاؤں سے کون واقف ہے؟ نہ کوئی بتلاتا ہے بندے خدا کو، زیادہ سے زیادہ ایک کتاب چھاپ دی اور جناب علی تقسیم کر دیا، جس کو توفیق ہوئی یاد کیا، جس کو نہیں توفیق ہوئی نہیں یاد کیا، اور یاد بھی کیا تو بھول جاتے ہیں۔ دنیا داری میں کون پڑھتا ہے؟ الا من رحم اللہ، الا ایک اللہ جس کے اوپر رحم فرمائے۔ چنانچہ گھر سے نکلتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت جو ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کہتے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، کون سی؟ کہ بسم اللہ
तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये दुआ वो पढ़ लेता है, युकालु लहू, तो उससे कहा जाता है बस अब इसके लिए ये दुआ काफी है, ये हर शर से महफूज कर दिया गया और इसको जो है इसको हिदायत की गई सीधे राह की, यानी सीधी राह पे ये चलेगा अब, और शैतान उससे दूर हो जाता है। सफर में निकला, घर से निकला तो शैतान क्या हो जाता है, उससे दूर हो जाता है और कहता है दूसरे शैतान से कि कैफ़ लका बिरजुलिन क़द हुदिया व कुफिया व उक़िया, उस आदमी को तुम कैसे छेड़खानी कर सकते हो, उस आदमी को कैसे सता सकते हो जिसके लिए अल्लाह काफी हो गया, उसको अल्लाह ने बचा लिया और उसको अल्लाह ताला ने सही राह की रहनुमाई फरमाई, उस आदमी को तुम कैसे परेशान कर सकते हो। तो घर से निकलने की ये दुआ है। इसी तरह घर में दाखिल होने की, घर का मतलब है आप ये ना सोचो अपने गांव जाएंगे जब ही हम ऐसा करेंगे, आपका कमरा है, आपका रूम है, आपका घर है। यहाँ तो बाद लोग जाते हैं धड़ल्ले के साथ चले जाते, धड़ के साथ नहीं है भाई, दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह कर लें, दाखिल होने को सलाम करें, निकलें और ये दुआ पढ़ें। तो घर में दाखिल होते वक्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है, कहते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कहते थे कि जब कोई आदमी अपने घर में दाखिल हो तो अल्लाह को दाखिल होने के वक्त याद करे और खाने के वक्त अल्लाह को याद करे। जब कोई आदमी घर में दाखिल हो और अल्लाह को याद करे, खाने के वक्त अल्लाह को याद करे, तो शैतान कहता है कि ला मबीत लकुम वला आशा, आज न इस घर में सोने को मिलेगा न इस घर में खाने को मिलेगा। और जब तुम्हें का कोई घर में दाखिल होता अल्लाह को नहीं याद करता, यानी बिस्मिल्लाह नहीं कहता है, कम से कम बिस्मिल्लाह तो कर ले आदमी, बिस्मिल्लाह करके घर में दाखिल हो, नहीं करता है, तो शैतान क्या कहता है कि चलो आज तो इस घर के अंदर खाना भी मिलेगा और इस घर के अंदर सोने को भी मिलेगा। इसीलिए रात भर शैतान तशवीश करता रहता है लोगों के कि बिस्मिल्लाह करके ना दरवाजा बंद करते हैं ना बिस्मिल्लाह करके दाखिल होते हैं, तो इसलिए शैतान उनको परेशान करता है। इसी तरह से मस्जिद के अंदर दाखिल होने की दुआ और मस्जिद से निकलने की दुआ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। हजरत अनस की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो कहते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुने, अल्लाह के नबी खुद पढ़ते थे और ये उम्मत के लिए हिदायत है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। व इज़ा खरजा क़ाला, और जब निकलते तो कहते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यह हदीस तिरमिजी के अंदर है और यह हदीस हसन है। और इसकी और एक रिवायत तफसील से आती। आप कहेंगे तो फिर तो मस्जिद में जाने और मस्जिद में आने की दुआ यही हो गई, नहीं, बाद हदीसों की तफसीर करती हैं। इस हदीस के अंदर इतना टुकड़ा है। आगे दूसरी हदीस जो अबू हुमैद और अबू उसैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, कहते हैं कि जब तुम में का कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी तुम में का कोई मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े। कौन सी? अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। और जब निकले तो कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। और जाहिर है कि पिछली जो रिवायत है इसको इसमें जोड़ लें, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दरूद पढ़ के, बिस्मिल्लाह कह के, दरूद पढ़ के फिर ये दुआ पढ़ें और जब निकलें जब ये ऐसा करें। इसी तरह नमाज शुरू करने से पहले, नमाज जब शुरू करें आप तो भी दुआ पढ़ें। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे और अल्लाहु अकबर कहते थे, मैंने तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह के जब नियत बांधते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहते थे। तो मैंने कहा बे अबी व उम्मी, मेरे माँ और बाप आपके ऊपर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, अरअयत सुकूतुका बैन तकबीर व क़िरा मा तक़ूल, मैंने आपको देखा है कि आप क़िरात यानी सूरह फातिहा और तकबीर तहरीमा के बीच में क्या पढ़ते हैं, खामोश रहते हैं तो क्या पढ़ते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ता हूँ। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ मिन अद-दनसी, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाया बिस्सलजी वल-माई वल-बर्द। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है। इसको दुआए इस्तिफ्ताह भी कहते हैं, यानी सना जो हम पढ़ते हैं ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, तो ये भी सही मुस्लिम की रिवायत से साबित है और ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायात से ये चीज साबित है।
تو یہ دعا پڑھنا چاہیے. اسی طرح رکوع اور سجدے میں رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، معروف چیز ہے یہ چیزیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. اسی طرح تشہد کے بعد میں سلام سے پہلے جو دعا پڑھے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دعائیں بتلائی ہیں. ان میں سے ایک دعا جو معروف ہے وہ دو دعائیں جو معروف ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد سے فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ 4 دفعہ اعوذ باللہ کہتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال. یہ حدیث مسلم کے اندر ہے. اسی طرح تشہد اور تسلیم کے بیچ میں، سلام کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ انت. رواہ مسلم. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا بتلائیں جو میں نماز میں پڑھتا رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اور کہا یہ کہو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ دعا بھی آپ سلام پھیرنے اور تشہد کے سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد یہ دعا آپ پڑھیں. اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد میں جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اب اس میں بھی مولویوں نے آگے پیچھے بڑھایا ہے، آپ سوچ لیں تبارک، اب پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے اور 100ویں دفعہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھے، جو یہ دعا پڑھے غفرت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ. اگر جو شخص نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعائیں پڑھے تو اس کی غلطیاں، اس کی گناہ، اس کی خطائیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ سوچ لیں ہمارے ہاں جیسے یہ کتنی بڑی نعمت سے ہمارے ہاں کے ملے جو ہیں نا مولانا لوگ عوام الناس بیچاروں کو محروم کرتے ہیں. جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویسے ہی مؤذن کہتا اللہم آمین اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کیا بدبد کر کے برحمتک یا ارحم الراحمین، خلاص چلو سنت ہے. اور اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھو اور مسجد حرم میں آپ نماز پڑھو یا یہاں پہ جتنی بھی مسجدیں ہیں، لیکن میں نے خصوصی طور پہ رمضان میں جب میں عمرے کے لیے گیا اور وہاں میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جیسے ہی امام حرم سلام پھیرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے نظر دوڑا ایک دفعہ کہ دیکھیں کوئی اور تو اجنبی نہیں ہے، تو دیکھا جتنے شلوار قمیض پینٹ اور کرتے اور پجامے والے ہم کو نظر آئے سارے ہندوستانی، پاکستانی اور یہ بنگلہ دیشی اس کے اندر ملوث ہیں. ہم اور لوگوں کی کیا کریں، ہم اس ملکوں میں نہیں رہتے. ان کے علماء کا یہ فرض ہے کہ اپنے مقتدیوں کو نصیحت کریں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو تو کم از کم نصیحت کریں. ان مولویوں کو کم از کم اللہ عقل دے کہ کم از کم جو اللہم آمین کی بدعت جو جاری کی ہے ہاتھ اٹھا کر کے اس کو بند کر کے یہ سنتوں کو زندہ کریں. اللہ انہیں توفیق دے. بڑی تکلیف. آپ یہاں بھی دیکھیں جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے فٹ سے کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً نیت باندھ دیا دھڑاک سے اور کھڑے ہو گئے اور جناب علی پھٹافٹ 2 رکعت 4 رکعت سنتیں ماری اور چلے گئے اور اعتراض کرنے کو بول دو. پتہ نہیں یہاں تو سعودیہ میں لوگ سنتیں ہی نہیں پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں جیسے امام سلام پھیرتا کچھ دیر بیٹھ کے اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے. ابے تو جو پڑھا ہے تو اپنی نماز پہ غور کر. تو جو پھٹافٹ کوے کی چونچ مار کے گیا تیری نماز ہو گئی؟ جو دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ پڑھتے نہیں اور مولویوں نے سکھایا پھٹ سے مارو، پھٹے سے نکلو اور جاؤ. حرام ہے اس طرح سے، اللہ کی قسم یہ مذاق ہے نماز کا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. امام بیٹھتا ہے، آپ یہاں دیکھ لو، سعودیوں کو بھی دیکھ لو، اس مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر جب تک امام بیٹھا رہے گا مقتدی بیٹھے رہیں گے. اکثر یہ دیکھا گیا الا من رحم اللہ جو پیچھے نکل جاتا ہے، ورنہ جو سامنے ہے وہ جب تک امام نہیں اٹھتا ہے جلدی نہیں اٹھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں اصل میں سب بللے کام کرتے ہیں، بللے مولوی ہیں اور بللے عوام بھی ہیں اور بنا بنایا حلوہ گپ کرنا چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے. خلاص
اس لیے یہ تمام سب چیزیں چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کے اوپر آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ سوچیں آدمی یہ دعائیں پڑھ لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بھئی کون سی تکلیف کی بات ہے؟ جہاں تم نے 5 منٹ لگائے وہاں 5 منٹ اور صحیح، لیکن نہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان عوام الناس کو، ان مولویوں کو خاص طور سے کہ کم از کم لوگوں کو کم از کم یہ دعائیں بتلائیں، سکھائیں۔ کسی بھی مولوی کو ہمارے ملکوں میں اللہ مرحم اللہ پکڑ کے آپ پوچھو کہ مولانا صاحب سلام پھیرنے کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں؟ سوچیں آپ، نہیں بس یہ زیادہ زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے گا، بقیہ یہ جو دعائیں ہیں بعض ہی لوگوں کو معلوم ہیں جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ورنہ جو اپنے آپ کو ترے لگاتے نا اہل سنت والجماعہ، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کون سی دعا پڑھی جاتی، اور جو پڑھی جاتی ہے کون سی وہ ہے نا اللہم انت السلام، اس میں بھی 2-4 لفظ آگے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اللہم انت السلام منک السلام فحینا ربنا بالسلام، اور پتہ نہیں ربنا و تبارکت یا پتہ نہیں کیا کیا آگے پیچھے اس میں ملایا ہوا ہے، جو ورجنل اللہ کے نبی کی ہے وہ نہیں پڑھتے۔ بہرحال میں ورجنل پہ ایک بات بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے درس میں، کیونکہ ابھی مجھے وقت نہیں ہے، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ورجنل پہ ایک بات مجھے یاد آئی ہے، انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اسی طرح سے آدمی کے اوپر کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، کسی قسم کی اس کو تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز غم میں ڈالتی تھی، کسی چیز سے پریشان ہوتے تھے، کسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ یہ دعا پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم و دائم رہنے والے پروردگار، تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب النواز، یا پیر پیرا ہرو، یا فلانے بابا، یا سلطان باہو، یا دادا گنج حجویری، یا خواجہ غریب النواز، یا فلانے پیر، یا ڈھکانے، یا سجادہ نشین، یا یہ چھوٹے جاہلوں کو کیسا سکھائے؟ یہ محمدی دعوت، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تب اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ خواجہ غریب نواز اور فلانے فلانے کو گلبرگہ فلاں پلا بابا گنج دادا گنج حجویری بلا بلا کے بیچارے تھک گئے، ان کی کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو ابھی کچھ رمضان سے پہلے جو کوئمبتور میں فساد ہوا ہے، ایسی بے دردی سے قتل کیا ہے، کہاں ہیں سب؟ کون کہاں گئے خواجہ، کہاں گئے غوث، کہاں گئے فلانے، کہاں گئے ڈھکانے؟ سب قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ کم از کم تمہیں بلائے تو کم از کم تمہاری پکار پہ آنا تو چاہیے۔ ظالموں اللہ کو پکارو، اللہ کو، اللہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ اللہ جس کو دینے پہ آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روکنے پہ آئے تو اسے کوئی دے سکتا ہرگز نہیں دے سکتا ہے، وہ اللہ ہے۔ ہم اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں، فلانے کا وسیلہ، اللہ کو تمہارے نٹ بولٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نٹ بولٹ ہیں جو تم بیچ میں لگا رہو۔ اللہ وحدہ لا شریک سب کی سنتا ہے، یہ تمہارے للو پنچو کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے کو ڈائریکٹ سمجھتا ہے، لیکن کون سمجھائے؟ اللہ رب العزت نے، یہ حدیث ترمذی کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح سے جب کوئی دشمن سے ملاقات ہو، کوئی دشمن آپ کی نظروں کے سامنے آئے، کوئی دشمن، کوئی قسم کا دشمن ہو سکتا ہے، شیر ہو سکتا ہے، بچھو ہو سکتے ہیں، سانپ ہو سکتے ہیں، انسان ہو سکتے ہیں، شیطان ہو سکتے ہیں، کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے، آپ اس سے ملاقات کریں، یا زیادہ طاقتور آدمی آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کو خوف مار ور دے گا، اس طرح کی کوئی ڈر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے آپ کو خوف ہوتا تھا، کسی قسم کا خطرہ ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا، تو کہتے تھے اللہم ان نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم ان نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور نسائی کے اندر ہے، اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب قرض ہو آدمی کے اوپر، زیادہ مقروض ہو گیا، اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی دعا بتلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ جب میں اپنے قرض سے پریشان ہو گیا تو
تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سے میں نے کہا اللہ کے نبی میری مدد کرو، کچھ بھی کرو، میں بڑا مقروض ہو گیا ہوں. یعنی حضرت علی نہیں بلکہ ان کا ایک کوئی بیچارہ غلام تھا، وہ آیا، یہ حضرت علی کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کوئی غلام آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں غلام ہوں اور میرا مالک مجھ سے اتنے پیسے مانگ رہا ہے، اتنا 20,000 دے دو، 10,000 دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اب میں تھک چکا ہوں، اللہ کے نبی میری مدد کریں، میں مقروض ہوں، کچھ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک کلمات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وہ شخص، تو حضرت علی نے کہا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی؟ اگر لو کان علیک مثل جبل دینا، اگر تمہارے اوپر پہاڑ بھر کے روپے کے برابر قرض ہو، یعنی تم ایک پہاڑ بھر کے مقروض ہو، تو اللہ اگر وہ کلمات کہہ لو، وہ دعا پڑھ لو، تو اللہ وحدہ لا شریک تمہارے قرضوں کو اپنی طرف سے پورا فرما دے گا. وہ دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا کہ یہ بات کہو، یہ دعا پڑھو. کون سی؟ اللہم اکفنی بحلالک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واغننی بفضلک عمن سواک. یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے اور اس کی سند حسن ہے اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھنے سے آدمی کا قرض دور ہو جاتا، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کی مدد فرماتا ہے. تو یہ دعائیں آپ لوگ بھی، ہم سب بھی یاد کریں. اسی طرح سے قبرستان میں داخل ہونے کے وقت کی دعا آدمی کو پڑھنا چاہیے، چنانچہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ کی یاد کہاں کہاں اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی ہے. قبرستان میں جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے کیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا پڑھنا چاہیے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح سے کڑک گرجنے کی آواز سنے تو یہ دعا پڑھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑک گرج کی آواز سنتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے کیا؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکہ من خیفتہ. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. صحیح بخاری کے اندر نہیں بلکہ اس حدیث کو بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد جو ان کی کتاب ہے اس میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کی سند کو موقوف قرار دیا ہے. صحیح ہے اور موقوف ہے. اسی طرح سے چاند دیکھنے کے وقت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. یہ حدیث دارمی اور ترمذی کے اندر موجود ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سفر میں جب نکلے تو یہ دعا پڑھے. کون سی؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کا کوئی سفر کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھے. وہ بھی پڑھے اور جو اس کے پیچھے رہے وہ بھی پڑھے. کیا؟ استودعکم اللہ. جو اسے سفر کرنے جا رہا ہے نا تو اس کو جو سیاف کرنے جاتا ہے اس کو جو چھوڑنے جاتا ہے وہ کیا کہے؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع وداعہ. یہ دعا پڑھے. یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے. اسی طرح سے سواری کے اوپر سوار ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سواری کے اوپر بیٹھتے تھے اور سفر کے لیے جب آپ کی سواری نکل پڑتی تھی تو آپ 3 دفعہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہتے تھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. اور یہ دعا پڑھتے تھے سفر میں اور جب سفر سے لوٹتے تھے اپنے گھر کی طرف تو آپ کہتے تھے آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے جب آپ اپنے کسی بھی جگہ
اپنی سواری سے اترتے تھے یا کسی جگہ جاتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، کیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے، جیسا پیچھے گزرا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اسی طرح کھانے اور پینے کے وقت اللہ کو یاد کرنا، اسی طرح چھینک کے وقت اللہ کو یاد کرنا، مرغا بولے اور گدھا بولے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرنا، اور پیچھے محاضرے میں نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بتا دی ہیں. اسی طرح کہیں کسی مجلس میں بیٹھا رہے، کسی مجلس میں بیٹھا رہے اور جب وہاں سے اٹھے اور دنیا جہان کی باتیں ہوں، لیکن جب وہ اٹھے اس مجلس سے تو یہ دعا پڑھے. کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں فالتو باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لے. کون سی؟ اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ لے تو اس مجلس میں جتنے بھی گناہ، غلط بات سے جو بھی گناہ ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح سے جو ہے بہت ساری دعائیں ہیں. صبح اور شام کی دعا حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سید الاستغفار بتا دوں؟ دیکھیں یہ دعا بڑی اہم ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. سید الاستغفار یعنی تمام مغفرت چاہنے والوں کی سردار، یعنی بڑی بڑی دعا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے، اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے اور پڑھ کر کے وہ سو جائے، یعنی سونے کے وقت شام کو اس نے یہ دعا پڑھی اور اسی رات وہ مر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دعا پڑھ کے اگر وہ شام کیا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اگر صبح اس نے پڑھا ہے اور صبح کسی وقت اس کو موت آ گئی، جب بھی اس کو کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ ملے گا. وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا سید الاستغفار کہلاتی ہے. جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ شام کو پڑھے تو رات کو مرے گا تو جنت میں جائے گا، صبح پڑھے اور دن بھر میں کبھی بھی مرے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا. یہ حدیث بخاری کی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کرے اور شام کو، یعنی صبح اور شام یہ دعا پڑھے، کون سی؟ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ، تو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا تو جتنا افضل عمل وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کوئی دوسرا اتنا اچھا عمل لے کے نہیں آئے گا الا یہ کہ جس نے وہی عمل کیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لیں تو اللہ وحدہ لا شریک، جب مریں گے قیامت کے دن اتنی بڑی افضل اور اعلی عمل لے کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری صبح اور شام کی دعائیں ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے بڑی لمبی گفتگو آپ سے کی، لیکن یہ میں آخری منزل پہ پہنچ چکا ہوں. یہ آخری تدابیر ہیں. ان تدابیر کو ہم جب تک عمل کرتے رہیں گے شیطان ہم سے دور رہے گا، لیکن جب ہم ان تدابیر سے غفلت برتتے ہیں، ان تدابیر سے اور یہ اللہ کے نبی کی ان حکمتوں سے، ان باتوں سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں اور نہیں یاد کرتے، نہیں پڑھتے، تو شیطان ہمارے اوپر غالب آتا ہے اور اس طرح سے ہمیں وہ ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو ہماری منزل ہوگی دوسری، وہ منزل ہوگی علاج اور معالجے کی. کہ سوئے اتفاق سے اگر کسی کو کسی شیطان نے پکڑا ہے، اس کو سوار ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو عجیب و غریب سواریاں آتی نہیں، کہتے ہیں شہید بابا کی سواری ہے. کس کے اوپر؟ وہ شرابی کبابی کے اوپر شہید بابا. وہ ناپاک عورت کے اوپر فلانے بابا کی سواری آ رہی ہے، غازی بابا کی آ رہی ہے، وہ خواجہ اجمیری کی سواری آ رہی ہے، فلانے پیر کی آ رہی ہے، اور کبھی وہ نماز نہیں پڑھتے، کبھی روزے نہیں رکھتے. ناپاک عورت اگر وہ شہید ہے، وہ غازی ہے، وہ ولی ہے، تو تیری سواری کے لیے وائے گا نعوذ باللہ. اگر وہ ولی ہے تو زندگی میں تو ولی، اللہ اکبر، اگر وہ ولی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو حرام کیا ہے کہ کسی عورت کے ہاتھ کو، کوئی اجنبیہ عورت کے ہاتھ کو چھوئے جائے کہ اس کے اوپر سوار ہو، نعوذ باللہ. اور وہ تو مر گیا بیچارہ، اس کی روح تو یا تو جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے.
اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں غازی بابا کی سواری آتی ہے، شہید بابا کی آتی ہے، پانچوں پیر کی آتی ہے، فلانے بابا کی آتی ہے، تو گویا وہ ولی نہیں تھے، وہ شیطان تھے جن کی روحیں جیسا کافر لوگ کہتے ہیں نا بھٹک رہی ہیں، تو ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں اور لوگوں کو اپنے اپنے جیسے گندے لوگوں کو پکڑتی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تمام سب چیزیں خرافات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی مجلس جو اگلے جمعرات کو آ رہی ہے، ہم علاج اور معالجے کے تعلق سے کچھ باتیں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ بھی ان باتوں کے منتظر ہیں، اور چونکہ وہ دوا ہے، تمام گفتگو اور تمام لیکچر کا وہ نچوڑ ہے، اس لیے آپ بھی سننا چاہیں گے اس کو۔ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے چلتے چلتے کہ آپ لوگ ذرا سویرے آیا کریں، تاکہ ہم پروگرام سویرے ختم کر دیا کریں، بند کر کے آپ شروع کر کے آپ لوگ دیر سے آتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ اعلان کے مطابق آپ